50 सीटें जब आ जाएंगी, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। इस सैलाब को आगे बढ़ाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद हम आ रहे हैं। पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद फोर्स के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख अहम तरीन मोड़ पर है, जहां जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के तसलसल को डिरेल करने के लिए 10 सियासी जमातों ने इस्लामाबाद के रेड जोन का रुख किया है। आज पीडीएम भी वही कुछ दोहरा रही है, वही नारे लगा रही है जो इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में उनकी हुकूमत गिराने के लिए लगाए जाते थे। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलकर इसी मुकाम पर दमादम मस्त कलंदर किया। बार बार कहा गया कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी, लेकिन एम्पायर ने इस अपील पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आज एक बार फिर हुकूमत गिराने के लिए वही तरीके और हरबे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। पीडीएम के शहर शहर जलसे किए गए, बदतरीन मौसमी हालात और वबाई सूरत-ए-हाल को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद महंगाई की सताई और मुश्किलात में घबराई अवाम इन जलसों में मुतासिर कुन तादाद में ना आ सकी। जलसे किए जाएं, लेकिन जलसा का भरे ना जा सकें, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। लाहौर नून लीग का गढ़ है। पीडीएम का लाहौर में जलसा हुआ और नून लीग के बजाय इंतजामिया जेयूआई सौंप दी जाए और लाहौरियों को अपने ही जलसे में डंडे पड़े। इतने अहम सियासी महाज पर ऐसी नाकस मंसूबाबंदी की जाए, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। लाहौर जलसे के बाद किसी भी स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मरियम नवाज और बिलावल एक साथ दिखाई नहीं दिए। आज के मुजाहरे में भी बिलावल गैर हाजिर थे। जब किसी तहरीक में कायदीन एक पेज पर, एक स्टेज पर नजर ना आए, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। मियां नवाज शरीफ इदारों के ही नहीं किरदारों के भी नाम लें, तो बिलावल इस बयान पर यह रद्द-ए-अमल दें। नाज़रीन, जब हुकूमत गिराओ तहरीक में यह वाज़े ना हो सके कि इस तहरीक के निशाने पर सिलेक्टेड है या उसका हदफ सिर्फ सिलेक्टेड है, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। 10 जमातों ने मिलकर एक सियासी इत्तेहाद तो बना लिया, लेकिन जब सियासी रहनुमा ये ना बता पाए कि पीडीएम है किस चिड़िया का नाम। पीडीएम में कितनी जमातें? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया, मैंने इतना मैं कह रहा हूँ पीडीएम में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें हो, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेके जाए, जो है इनकी सीट से बाहर निकाल लेंगी। पीडीएम में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें हैं। मैं दोबारा सवाल, मैं फिर भी आपको यही जवाब दूंगी। पीडीएम में कितनी जमातें? जितनी भी जमातें। आपको नहीं पता कितनी जमातें? मुझे एग्जैक्टली पता है कितनी जमातें। बताइए कितनी जमातें? मैं आपको एग्जाम तो दे ही नहीं रही। किसी भी सियासी तहरीक में शामिल वर्कर्स और रहनुमा अगर 10 जमातों के नाम से भी नावाकिफ हों, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। इजराइल में कारोबार, मोदी के यार और गद्दार के नारे माजी में भी लगाए गए। जब पहले ही मुल्क इंतशार से दो चार हो, ऐसे में मजहब कार्ड और हुब्बुल वतनी का कार्ड इस्तेमाल किया जाए, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। पीडीएम की तहरीक चली तो कहा गया कि अब आर होगा या पार, इस्तीफों की आएगी बहार, लेकिन अब पार्लियामेंट से इस्तीफे के बजाय जिमनी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा बनने पर जश्न मनाया जा रहा है। जब तहरीक में किए गए फैसलों पर बार बार यू टर्न लिया जाए, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। इजराइल को तस्लीम करने की ना ही किसी में हिम्मत है और ना ही कोई ये फैसला कर सकता है। हुकूमत बार बार इजराइल को तस्लीम करने से इनकार भी कर चुकी है, लेकिन फिर भी इजराइल का नाम लेकर हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही है। ऑपोजिशन, ऐसे हुकूमत नहीं जाती। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने जिस फॉरेन फंडिंग के मामले पर एहतजाज कर रही है, उसी ममनुआ फंड पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी तलाशी जारी है। जब अपनी रसीदों का हिसाब देने के बजाय दूसरों से रसीदें मांगी जाएं, तो माय डियर ऑपोजिशन, ऐसी हुकूमत नहीं जाती। तो नाज़रीन, ऐसे तो हुकूमत नहीं जाती, लेकिन फिर हुकूमत जाएगी आखिर कैसे, यही सवाल रखेंगे आज अपने पैनलिस्ट के सामने। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और जेयूएफए से हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں کہ میاں جاوید لطیف صاحب آج آپ لوگوں نے احتجاج کیا, آپ تشریف لے کر گئے, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے خیال میں اب حکومت چلی جائے گی؟ مطلب بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گیا حکومت کے اوپر. مائی ڈیئر منصور علی خان, یقیناً ایسے حکومتیں نہیں جاتی, جی مگر مائی ڈیئر میں یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ حکومت نام کی چیز عملاً مائی ڈیئر پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6-7 ماہ سے حکومت چلا کون رہا ہے, خاص طور پر چلا تو 2.5 سال سے ہی کوئی اور رہا تھا, مگر عملاً 6 ماہ سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس لیے مائی ڈیئر کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں لایا تھا وہی معیشت سنبھالیں, وہی پی ڈی ایم کو جانیں, وہی سرکاری ملازمین کے احتجاج کو دیکھیں, اور وہی پاکستان کا دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو دیکھیں. ہمارا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے. اب اگر مائی ڈیئر منصور علی خان صاحب, اگر اس طرح آپ حکومت کہتے ہیں کہ اس کو جانا چاہیے یا اس کے گرانے کے لیے لوگ باہر نکلیں, تو آج تو لوگ ایک سمبولک اس لیے احتجاج کے لیے آئے تھے کہ 7 سال سے آپ نے آئین قانون کی عملداری, اگر الیکشن کمیشن صاحب آپ آزاد ادارہ ہیں تو 7 سال میں ہمیں اس کی عملداری نظر نہیں آئی. اچھا, اور اگر آپ کی آزادی میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو خدا کے لیے ان لوگوں کو بتا دیں, اور اگر آپ آزاد ہیں تو پھر اکبر ایس بابر جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف حکومت کو گرانے کا آج یہ احتجاج نہیں تھا, یہ احتجاج تھا کہ فنڈنگ جن ممالک سے ہوئی کیا ان ممالک کے لیے آپ کے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. جو بار بار شیخ رشید کہتا ہے کہ قانون حرکت میں آئے گا, تو الیکشن کمیشن سے پوچھنے لوگ گئے تھے کہ آپ کا قانون حرکت میں آئے گا اور کن مفادات کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی تھی, جن کے ذریعے اس وقت دھرنے بھی دیے گئے, جس وقت اربوں روپیہ لگتا تھا. اور آج جو حکومت کر رہی ہے کیا وہ ان کے مفادات 2 ممالک کے پورے کر رہی ہے؟ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی معیشت ڈبو دی, اور آپ نے ایک ہمسایہ ملک کے جو عزائم تھے 72 سال سے وہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کی میاں صاحب آپ کی ساری باتیں درست, لیکن سوال یہ ہے, اور یہ میں ذرا سوال حافظ حمداللہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. سر آپ کی چلے ساری باتیں اگر مان بھی لی جائیں, سوال تو یہ آتا ہے کہ لوگ کتنے آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ شیخ رشید احمد صاحب فرماتے ہیں آپ مدرسے کے بچوں کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں اور ڈنڈا بردار لوگوں کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر لا کے کھڑا کرتے ہیں. لوگ جب آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے, پریشر حکومت پہ کس بات کا ڈیولپ ہوگا؟ آپ اعتراضات 100 دفعہ کریں, ہم اعتراضات 100 دفعہ کریں, لیکن اگر لوگ ہی سڑکوں پر نہ آئے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے خیال میں رات کو جب عمران خان صاحب سونے کے لیے جائیں گے تو کیا ان کی نیند میں کوئی خلل پیدا کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, میرے خیال میں بڑی پرسکون نیند سوئیں گے آج رات کو بھی وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منصور علی خان صاحب پرسکون نیند اس لیے سوئیں گے کہ کوکین کا استعمال تو ان کے لیے جائز ہے نا, تو جب کوکین کا استعمال ہوگا تو نیند بھی آئے گی, اسی لیے وہ صبح 1 بجے سے پہلے کسی اور حالت میں نے سوری حافظ صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے آپ کی آواز نہیں, آپ نے کیا کہا؟ منصور آئی آبجیکٹ. میں نے یہ کہا کہ اس لیے وہ سکون کی نیند سوئیں گے جب کوکین ہوگا. نہیں حافظ صاحب پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. حافظ صاحب نہیں, حافظ صاحب آئی ایم سوری, میں آپ کی آواز پہلے سن نہیں سکا تھا. سر پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے پلیز اس قسم کی بات نہ کی جائے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ حافظ صاحب پلیز آپ اپنی بات پلیز واپس لیجئے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز ٹیک یور ورڈز بیک. میں شو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بات واپس لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن حافظ صاحب آپ بڑا باہر نکالیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں سر نہیں, حافظ صاحب اس قسم کی بات پلیز نہ کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ ذاتیات کے اوپر ذاتی حملے کرنا یہ جائز نہیں. ابھی بات یہ ہے منصور علی خان صاحب, آپ نے شیخ رشید کی بات کی,
جہاں تک شیخ رشید کی بات ہے، اس کی بات کو ہم سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں، وہ سنجیدگی سے ہم نہیں لیتے ہیں، کیونکہ شیخ رشید جتنے بھی پاکستان کی 14 اگست سن 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی سیاسی لوٹیں اور سیاسی خانہ بدوش ہے، یہ تمام لوٹوں کا سرغنہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کتنی پارٹیاں انہوں نے تبدیل کی ہیں اپنی سیاسی تاریخ میں۔ ایک زمانے میں وہ میاں نواز شریف صاحب کی کتنی تعریف کیا کرتے تھے، پھر مشرف صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے، پھر چودھری برادران کی تعریف کیا کرتے تھے، آج عمران خان کو وہ لیڈر مانتے ہیں۔ آپ اس شیخ رشید کی بات کرتے ہیں جس کی اپنی سیاسی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 سے ہو کے آیا ہوں۔ تو ایک آدمی جب خود کہتا ہے کہ میرے سیاست وابستہ ہے گیٹ نمبر 4 سے، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جہاں تک مدرسے کی بچوں کی بات ہے، دیکھیں منصور علی خان صاحب بہت سنسن ظریفی ہے، بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ بالخصوص 9/11 کے بعد ریاست، آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے جن قوتوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا نعرہ کفر کا نعرہ ہے، اچھا آئین یہ اسلامی نہیں ہے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے۔ جمعیت علماء اسلام، تمام دینی مدارس، تنظیمات مدارس، تمام دینی مذہبی حلقے جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ان کو آئین کا راستہ دکھایا، قانون کا راستہ، پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا۔ تو لہٰذا آج وہ جمہوری انداز میں آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ذرا سنیے گا حافظ صاحب، ذرا سنیے گا سر، میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں، حافظ صاحب میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی صاحب نے آج جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کیا درخواست کی ہے، سنیے اور پھر بتائیے گا کیا یہ سب کچھ آئین میں تھا یا نہیں۔ سنیے گا کیا فرما رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ کے لوگوں، پنڈی کے لوگوں، سرکاری ذخائر کے گوداموں کا اندازہ لگاؤ۔ اگر بھوک زیادہ ہوئی میں مفتی صاحب سے، محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتویٰ دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ، مزے کرو۔ یہ آپ نے گفتگو سنی۔ حافظ صاحب، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا اور دوسرا سرکار کے خلاف جو ہے، سرکار کے گوداموں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جناب آپ جائیں جا کے وہاں سے لوٹ کسوٹ شروع کر دیں۔ یہ کس قسم کی سپیچ ہے؟ یہ آئین کے اندر ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں بات پوری کر لوں۔ لہٰذا ہم نے دینی مدارس کے طلباء کو، تمام دینی حلقوں کو آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا۔ حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، وہ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن شیخ رشید جیسے لوگ ان کو انتہا پسندی کا سر ہو گیا نا، ان کے کندھے میں بندوق ڈالنا چاہتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کی بات ہو گئی، میں نے آپ کی سن لی بات، مجھے اب ذرا اس پہ کامنٹ دے دیں، یہ کیا یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کیوں کہی ہے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب نے اسی سٹیج پر بات کی، مولانا صاحب نے سٹیج پر بات کی کہ ہم جس تحریک کو ہم چلا رہے ہیں، جس تحریک آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ جدوجہد ہے، یہ جہاد ہے، لہٰذا اس تحریک کو ہم آگے تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ سر یہ آئین اور قانون ہے، یہ مولانا کا فتویٰ۔ دیکھیں نا، مولانا نے کہا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوری طریقے سے، لوٹ کسوٹ کے ذریعے سے نہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کو شلواریں نہیں لٹکائیں گے، اور پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ نہ کریں گے، سیور نافرمانی کا اعلان نہیں کریں گے، گیس اور بجلی بل نہیں جلائیں گے، مارو مرو جلاؤ گراؤ، پورا پاکستان کو آگ لگا دو، یہ ہم نہیں کریں گے بھائی۔ حافظ صاحب یہ پھر کہیں نا، تو پھر اگر یہ بات ہے، حافظ صاحب اگر یہ آپ کی بات ہے تو پھر کہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے غلط بات کی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں سٹیج پر مولانا صاحب نے دیکھیں مولانا صاحب نے سپیچ کی، مولانا صاحب نے بات کی، آئین اور قانون کی بات کی، بس بات ختم ہے۔ نہیں سر، بات اس طرح، میاں جاوید لطیف صاحب کیا یہ بات ختم ہو جاتی ہے اس طرح؟ کیا آپ کے پی ڈی ایم کے ساتھی کچھ بھی آ کے سٹیج کے اوپر بول دیں سرکار پاکستان کے خلاف تو بات ختم ہو جاتی؟ عمران خان صاحب کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ 100 دفعہ کریں، آپ کا رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن لوگوں کو اس بات پہ اکسانا کہ جناب آپ فلاں چیز کے اوپر فتویٰ دے دیں کہ جا کے ان کے گودام لوٹ لیں، کیا یہ جائز چیز ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے جب بل نہ دینے کی بات کی تھی، پیسوں کو ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کی بات کی تھی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ غلط ہے، لیکن کیا سرکار پاکستان کے گوداموں کو لوٹ لینا، کیا یہ جائز بات ہے؟
میری بات سن لیں جی ابھی آپ نے خود کہا کہ ہم نے اس وقت کہا تھا منصور علی خان نے کہ یہ غلط بات ہے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا یا بجلی کے گیس کے بل جلا دینا یا یہ کہنا کہ سول نافرمانی کی تحریک ہم چلا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو تو لگا دیا گیا چیف ایگزیکٹو. کوئی فتویٰ آیا کسی جانب سے؟ کسی نے اس کو برا کہا؟ اور آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک جماعت کے سربراہ نے یہ بات کی ہے، تو منصور علی خان میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کو آپ ماں کا درجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دیتے ہیں، ریاست ماں جیسی ایسے ہی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ بھوکی مرے، اس کی اولاد جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو ترسے اور ماں کے پاس خزانے میں سب کچھ ہو، تو یا تو وہ سوتیلی ماں ہے، اور اگر حقیقی ماں ہے تو وہ خزانے کا منہ جو ہے وہ اپنی بھوکی اولاد کے لیے کھول دے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو میاں صاحب پلیز اس چیزوں کو اس طرح جو ہے وہ فارمولیٹ کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا نا تو پھر عمران خان صاحب نے بھی اس وقت جو کچھ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اس کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ بھی جائز ہو جائے گا. اس طرح تو پھر ہر سیاسی رہنما اپنے اپوزیشن رہنماؤں کے حوالے سے اسی طرح کرتا رہے گا. اس کو اس طرح جسٹیفائی مت کریں، اس طرح جسٹیفائی مت کریں. نہ منصور علی خان، میں آپ جیسے شخص سے، آپ جیسے ایک پڑھے لکھے بندے سے، اور عملاً میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں غلط کروں تو مجھے آپ غلط کہیں اور کہتے ہیں، کوئی اور کرے تو اس کو بھی کہنا چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں. مگر میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے ایک وقت کے آٹے کو ترسے، آپ کا تو ایکسپریس میں ایک سیلری، ایک اچھی خاصی سیلری یقیناً آپ لے رہے ہیں، اللہ آپ کو اور خوشحال کرے، مگر منصور علی خان کیا آپ کو یہ علم نہیں کہ آئے روز بجلی کے ریٹ بڑھ جائیں، آئے روز چینی کے ریٹ بڑھ جائیں، آئے روز آپ پیٹرول کے ریٹ بڑھا دیں، اور اوپر سے آپ صرف یہ راگ لاپتے رہیں اپنی فوج جو ہے اپنا ایک بریگیڈیئر فوج جو ایسی پالی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ نے گالیاں دینی ہے، جو بات کرے روٹی کی، جو بات کرے آئین قانون کی، اس کو آپ نے گالیاں دینی. یہ آپ روزانہ ٹریننگ دیں. کبھی آپ نے اپنی کوئی میٹنگ ایسی بلائی ہے کہ جس میں آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ ایک وقت کی روٹی کو غریب کیسے بھوک کے ساتھ مر رہا ہے؟ اور کر لیتے ہیں سر، میں اس کا جواب لیتا ہوں سر. میں صداقت علی عباسی صاحب سے جواب لوں گا. میں صداقت علی عباسی صاحب سے اس کا ناظرین جواب لوں گا. ناظرین، آپ سے کچھ دیر پہلے حافظ حمداللہ صاحب نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے چند ایسی باتیں کہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات اتنی واپس نہیں لوں گا، لیکن چونکہ میں پروگرام کا میزبان ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے حوالے سے ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، تو بطور میزبان میں کم از کم اس بات کی ضرور معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میرے پروگرام کے اندر یہ بات کی گئی ہے. بے شک حافظ حمداللہ صاحب یہ بات واپس نہ لیں، میں بے شک ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں پرائم منسٹر کے اوپر، لیکن ایسی بات پرائم منسٹر کے ساتھ منسوب نہیں ہونی چاہیے، تو میری معذرت ضرور قبول کیجیے گا. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ عوام جب بھوکی ہو، جب بجلی کے بلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ لوگوں سے وہ بل ادا نہ کیے جائیں، تو پھر عوام جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے اس قسم کا احتجاج کرنے کے لیے. صداقت علی عباسی صاحب اس بات کا جواب دینا چاہیں گے. صداقت صاحب، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مہنگائی ہے، یہ وہ پریشانی ہے جس پہ دراصل میں اپوزیشن اسے کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. منصور صاحب، کسی بھی سیاسی پارٹی کا قد کاٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ان کی بات میں کوئی وزن ہے، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ 11 پارٹیوں نے 1100 بندہ بھی نہیں تھا، یعنی آپ کے سامنے کی بات ہے اور آپ ویژول دکھا سکتے ہیں. لہذا ان کی تو وہ اس طرح پولیٹیکل حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کریں، اور ان کے سٹیج سے فوج کے خلاف باتیں ہوں تو یہ کوئی لاجک دیتے ہیں، ان کے سٹیج سے آزاد بلوچستان کی بات ہو تو یہ اس کی کوئی لاجک دے سکتے ہیں. آج وہ گودام لوٹنے کی باتیں اور فتویٰ لینے کی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں اس وزیر اعظم کے بارے میں ہیں جو یہ پروگرام کرتا ہے کہ کوئی پاکستان کی سڑکوں پہ
کوئی سڑکوں پہ نہ سوئے اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہو اور کوئی بھوکا نہ ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لنگر خانہ کم از کم ہو اور باقی سارے وہ صحت اور تعلیم کے لیے ایک سیلیبریٹی ہونے کے ناطے اس نے اس قوم کی خدمت کی. اور ابھی اس سے پہلے جو یہ حافظ عبداللہ صاحب نے ایک گھٹیا بات کی وزیر اعظم کے حوالے سے, انہوں نے چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے. ایسے گھٹیا بندے کی گھٹیا بات کا میں چاہے وہ زرتاج گل کے بارے میں ہو, ماروی سرمد کے بارے میں بات نہیں سنے, ماروی سرمد کے بارے میں بات ہو, ان کو واپس لینا چاہیے. یہ گھٹیا بات آپ کے اہلکار کیا کرتے ہیں مرری میں؟ آپ کی لیڈر کی کردار تو ہمیں امریکہ سے وہاں فیصلہ کیا. ٹریان کون میری ریکویسٹ ہے, ٹریان کون ہے؟ یہ آپ کا لیڈر ابو ٹریان ہے. ٹریان کون تھی؟ آپ بھی بات کرتے ہیں, تم بھی بات کرتے ہو. ایک سرٹیفائیڈ مستند آدمی جس کے خلاف امریکہ کی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, ان کی اخلاقی کردار, ان کی بدبوئی, ان کی بدکرداری, یہ سب کچھ آپ کے سامنے. تم بھی بات کرتے ہو, آپ اس لیڈر کی بات کرتے ہو جس کے خلاف حافظ صاحب ان کو پہلے بولنے دیں. پہلے موجود ہے ان کی بد اخلاقی کی, ان کی بد کرداری. حافظ صاحب پہلے صداقت صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. صداقت صاحب آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں اور پلیز ذاتیات پہ کوئی بھی نہ آئے, کوئی بھی ذاتیات پہ نہ آئے پلیز, صرف ایشوز کی بات کریں. نہیں ویسے منصور علی خان یہ مناسب نہیں ہے جو صداقت علی عباسی نے بات کی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں صداقت صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی, اور حافظ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ یا معذرت کریں یا ان کو کہیں اپنے الفاظ واپس لیں. صداقت صاحب میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. منصور صاحب جی بولیے. منصور صاحب میں نے ان کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. جو انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں ذاتی بات کی, اگر یہ اپنی بات واپس لیتے ہیں تو میں نے جو ان کو گھٹیا کہا ہے میں واپس لے لوں گا. ان کی گھٹیا بات کے ان کو میں 100 دفعہ اچھا چلیں میں ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امریکن کورٹ سے میری بات سنیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے. 62-63 کے مطابق ایک منٹ پروڈیوسر صاحب ایک منٹ مائکس بند کریں, ایک منٹ مائکس بند کریں, آپ مائکس بند کریں, ایک منٹ آپ مائکس بند کریں. میں آپ سب کے مائک اس لیے بند کر رہا ہوں کیونکہ میں اس قسم کی گفتگو آن ایئر جانے نہیں دے سکتا. آپ لوگوں کی آواز نہیں جائے گی. میں اب آپ لوگوں کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, ذاتی حملے یہاں پہ نہیں ہو سکتے, نہ عمران خان صاحب پہ ہوں گے, نہ آپ کے اوپر حافظ صاحب ہوں گے, کسی کے اوپر نہیں ہوں گے. میری ریکویسٹ ہے ایشوز کے اوپر بات کریں. اب آپ لوگ مائکس کھولیں. صداقت صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے اور پلیز کسی قسم کا ذاتی حملہ مت کیجئے گا. جی صداقت صاحب. آپ نے اخلاقی یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو ایک اخلاق سے گری ہوئی ہو, وہ ماروی سرمد کے بارے میں ہو, زرتاج گل کے بارے میں ہو, عمران خان صاحب, رانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کروں, اس کی آپ نے مذمت کرنی ہے. لائیو ٹی وی پہ یہ میں درخواست کروں. وزیر اعظم نہیں بن سکتا. جو ٹریان حافظ صاحب میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے, وہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا بھائی. دیکھیں حافظ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس قسم کی گفتگو مت کریں. میری ریکویسٹ ہے. آئین کا آرٹیکل 62-63 کہہ رہا ہے. حافظ صاحب پلیز اس قسم کی گفتگو مت کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. سوائے گھٹیا کا لفظ استعمال کرنے کے میں نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. اگر یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے تو میں گھٹیا والا لفظ بھی واپس لے لوں گا. مجھے کسی سنت رکھے ہوئے بندے کو گھٹیا کہنا بہت برا لگ رہا ہے, لیکن آگے چلیے ایشوز پہ بات کریں پلیز. میرے پاس اس سے برا کوئی لفظ نہیں ہے. باپ کو وزیر اعظم کہنا مجھے بھی برا لگ رہا ہے. اچھا پلیز ناجائز بچی کی باپ کو وزیر اعظم حافظ صاحب پلیز بس کریں, آگے چلیں سر, آگے چلیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. مجھے اجازت نہیں دیتا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس گفتگو کو بند کریں. اب آگے چلیں. کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ناجائز بچی کا باپ یار ناظرین مجھے I have to take a break کیونکہ میں اس ڈسکشن کو مزید آگے نہیں چلانا چاہتا. مجھے ایک بریک لینے دیں. بریک کے اندر ذرا میں ان سے سب سے گفتگو کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹی او آرز کے تحت ہی ہم یہ ڈسکشن آگے بڑھا سکتے ہیں. اس طرح کی ڈسکشن مزید میں برداشت نہیں کر سکتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے اس سے پہلے جو پچھلی بریک لی تھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی میں اس پہ معذرت خواہ ہوں, اور اب سے کچھ دیر پہلے جو حافظ حمداللہ صاحب کے حوالے سے بھی جو کچھ کہا گیا بھی میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ سننا پڑا. ہمارے لیے تمام ہمارے مہمان اور ہمارے وزیر اعظم قابل احترام ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کم ایسی گفتگو ہونی چاہیے. میں اپنے تمام پینلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان باتوں سے پلیز آگے نکلیے اور ایشوز کے اوپر بات کریں. صداقت علی عباسی صاحب سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسی غربت کو, اسی مہنگائی کو جو ہے وہ کیش ان کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
جی منصور صاحب، میں نے کہا کہ اپوزیشن کی جو بھی کوئی ان کی بات ہے، اس کی بات کے پیچھے کتنی عوام ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا، آپ نے لاہور میں دیکھ لیا جہاں ان کے 28 MNAs MPs تھے، ان کے پیچھے عوام نہیں ہے، ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. لہٰذا کبھی یہ پنجابیوں کو برا بلا کہتے ہیں، کبھی اردو سپیکنگ کو کہتے ہیں، کبھی افغان ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی یہ انڈیا کے بیانیے کے مطابق ہماری افواج کے بارے میں بری بلی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کی ابھی جو حافظ صاحب بھی باتیں کر رہے تھے، یہ ان کی ڈیسپریشن ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے منصور؟ سب کو پتا ہے، ابھی براڈ شیٹ کے سامنے آ گیا کہ ان کے اربوں خربوں کے کھانچے پکڑے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کے یہ بے نقاب ہو رہے ہیں. لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ کرپشن کے لیے نکلتے ہیں، کبھی کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اور یہ جتنی تحریک ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ NRO-1 اور NRO-2 میں انہوں نے اربوں روپے اپنے بچائے ہیں، اب یہ NRO-3 لینا چاہتے ہیں. اور جو الیکشن کمیشن کے سامنے آج یہ آئے، پی ٹی آئی کے پاس 40,000 لوگوں کا ڈیٹا ہے جو الیکشن کمیشن کے اسکروٹنی کمیٹی کے پاس جمع ہے، جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، جن لوگوں کے ID کارڈز ہیں، ان کا پورا ڈیٹا ہے. وہ پاکستان کے جو ایکسپیٹس ہیں وہ ڈونرز ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے نقاب ہونے جا رہی ہے. ٹھیک اور ہے سر، مجھے اجازت دیجیے، دباؤ ڈالنا، مجھے اجازت دیجیے گا کہ یہ ان کے کیس نہ پروسیڈ کریں. اچھا مجھے سر اجازت دیجیے. آج اسلام آباد کے لوگوں نے، حافظ حمداللہ صاحب، کوٹوہار کے لوگوں نے ان کو سر مجھے اجازت دیجیے. حافظ حمداللہ صاحب، ویسے تو ناصر حسین شاہ صاحب سے یہ سوال کیا جانا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام میں کمٹ بھی کیا تھا، لیکن اس وقت وہ انٹریسیبل ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے پروگرام میں. لیکن بہرحال یہ سوال ویسے ان کے لیے تھا. لیکن حافظ صاحب، ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ لوگ آج احتجاج کرتے ہیں، اسی موقع کے اوپر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ عمرکوٹ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پیپلز پارٹی جو کل الیکشن جیتی ہے اس کی سلسلے میں جشن منایا جا رہا ہے. آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بلاول صاحب اسی الیکشن کمیشن کے انڈر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کی جیت کا جشن منا رہے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ دیکھیے منصور علی خان صاحب، یہ جو بائی الیکشن میں پی ڈی ایم کی جماعتیں حصہ لے رہی ہے، یہ باقاعدہ گزشتہ اجلاس 1 جنوری کو فیصلہ ہوا کہ ہم بائی الیکشن میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس فیصلے کی روشنی میں ملک میں جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو خالی نشستوں پر، وہاں پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ لے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگی. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری نے وہی کچھ کیا جو پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. اگر فرض کرے کل پی ڈی ایم فیصلہ استعفیٰ دینا ہے اسمبلیوں سے، تو یہی شخص جو آج کامیاب ہوا ہے یہ استعفیٰ بھی دیں گے انہی اسمبلیوں سے جو آج اسی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو چکا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر وہاں تھے تو ان کی پارٹی کی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کی پنجاب کے صدر قاہرہ صاحب، ان کی نائب صدر شیری رحمان وغیرہ، یہ پوری قیادت یہاں موجود تھی. تو اگر فرض کرے کسی نے کسی جلسے میں وہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں ہے. اگر بائی الیکشن میں وہ حصہ لے رہے ہیں تو بائی الیکشن یہ پی ڈی ایم کی اجازت سے ان کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ ہماری حکمت عملی ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے کیا حکمت عملی بنانی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. حکومت ہماری ان فیصلوں سے ہمیں پتہ تھا، حکومت کو خوشی ہو رہی تھی کہ یہ بائی الیکشن کے میدان سے بھی نکلے، یہ استعفے بھی دے تاکہ یہ 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر سکے، یہ NFC ایوارڈ کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، اور یہ صدارتی نظام کی طرف بھی چلے، اور وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی ترامیم کرے. لیکن ہم سمجھتے تھے یہ پتے ہم نے اس لیے میدان میں پھینکتے تاکہ ہم اس کا رد عمل دے کے، اس کا ریئیکشن دے کے یہ بہت گڑگڑی بجا کے بہت خوش ہوتے رہے کہ اب ہماری باری آ گئی، ہماری اکثریت فل بنے گی، 2/3 اکثریت بنے گی، ہم بائی الیکشن کریں گے، ہم 18ویں ترمیم کو بھی ختم کریں گے، ہم NFC کو بھی ختم کریں گے جو بن چکا ہے، جو بھی آئین میں ترامیم کرنی ہے 58(2) کو بھی دوبارہ بحال کریں گے، صدارتی نظام اگر نہ ہو کم سے کم 58(2) تو ہو. جب یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی تو پی ڈی ایم نے دوبارہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم نے بائی الیکشن میں بھی جانا ہے اور ہم نے سینٹ الیکشن میں بھی جانا ہے. نہیں تو ہر جگہ پر میدان میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، باہر بھی.
یہ پہلے نہیں سوچا تھا آپ لوگوں نے؟ جب آپ لوگ استعفوں کا اعلان کر رہے تھے تو آپ کو تب نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا؟ میں بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے وہ ہم نے، اور دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ ہمارے حکمت عملی کا تقاضا تھا. آپ نے دیکھ لیا جب ہم نے یہ پتے میدان میں پھینک دیے، ان کا رد عمل آپ کے سامنے آیا. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چوروں کی سربراہی یا دفاع کرتے ہیں، یہ کن چوروں کی بات کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے ان کی کیبنہ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ان کے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق نون لیگ چور ہے، ان کے مطابق پیپلز پارٹی والے چور ہے. آپ بتائیے ان کی کیبنٹ میں نون والے نہیں بیٹھے جو سیاسی لوٹے؟ ان کے کیبنٹ میں پیپلز پارٹی نہیں ہے بیٹھے، ارکان نہیں ہے جو پہلے کیبنٹ میں تھے، یہ سیاسی لوٹے. یا ان کے کیبنٹ میں مشرف کے لوگ نہیں بیٹھے، کون بیٹھے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں. میں ایک جملہ پورا کر لوں بس. یہ این آر او کی بات کرتے ہیں. کیا ایم پی ایم سے ان کی حکومت، جے ڈی اے سے ان کی حکومت، ان کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ نوٹیبل کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ مسلم لیگ کاپ کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی؟ منصور علی خان صاحب غالباً آپ نے خود عمران خان سے پوچھا کہ آپ کاپ لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ آپ ان کو بڑے ڈاکو پتہ نہیں کیا کہتے تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا چھوڑو ان باتوں کو. ان بات کیوں چھوڑیے بھائی؟ چلے چھوڑے نا حافظ صاحب، آپ بھی ان باتوں کو چھوڑیں. حافظ صاحب آپ بھی ان باتوں کو چھوڑیں، میں بریک لے لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں مزید بات کر کے. ناظرین واقعی پرائم منسٹر نے یہی کہا تھا کہ چھوڑیں ان باتوں کے، اس پہ مزید بات کیا کرنا. لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی سنگین باتیں کی ہیں اور انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. کیا ثبوت ہے ان باتوں کا؟ میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پی ڈی ایم کے آج کے احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی تقریر کے اندر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب کے حکومت کے اوپر بھی اور پارٹی کے اوپر بھی. کیا فرما رہی تھی سنیے. دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل. پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا. دلجیت دوسانجھ بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے، اس نے اس کو فارن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیف. کہتا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، سب میرے ایجنٹس نے کیے. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی. میاں جاوید لطیف صاحب، آخر کب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر بھارت سے پیسے لینے، بھارت کی حمایت، اسرائیل کے نام، یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ سیاست پاکستان میں آخر کب تک چلتی رہے گی؟ منصور علی خان، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کبھی آج مریم نواز شریف یہ بات نہ کہتی. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں اور میں نے نہ الزام لگائے ہیں نہ میں نے ثابت کیا ہے. یہ ان پر الزام لگایا 7 سال پہلے اکبر ایس بابر نے، جو بانی رکن ہیں تحریک انصاف کے، اور انہوں نے پروف کیا الیکشن کمیشن میں. انہوں نے ثابت کیا کہ یہ 2 ممالک سے فنڈنگ ہوئی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ میرا ثبوت میں کہ میں بات سچ کہہ رہا ہوں اکبر ایس بابر کی یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ یہ بار بار سٹے کیوں لیتے رہے؟ اگر دال میں کوئی کالا نہیں تھا تو یہ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے رہے؟ ایک دوسری میں بات آپ سے کروں گا کہ جو آج بات ہم کر رہے ہیں کہ بھارت کی کون سی جماعت کے ممبر نے یہ فنڈنگ کی، اگر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، ان کا کوئی یہاں مفاد نہیں تھا، تو پاکستان کو کیوں انہوں نے فنڈنگ کی؟ اربوں روپیہ لگایا گیا، آپ دیکھیں دھرنوں پر، اور دھرنوں کے بعد جب اس کو چیف ایگزیکٹو لگا دیا گیا تو اس کے بعد ایک آپ کے ہمسایہ ملک کا جو درینہ خواب تھا 72 سالوں سے، وہ تھا مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا، ہو گیا. وہ فنڈنگ کہاں گئی؟ دوسرے کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، کہنی تو یہ بات چاہیے تھی حافظ حمداللہ صاحب کی جماعت کے جو شرانی صاحب ہیں، مولانا صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ کہا کہ اسرائیل کو قبول کر لیا جائے، ہمیں اسی میں فائدہ ہے.
تو یہ میاں صاحب مولانا صاحب یہ نے کس اس نے کہا بنیاد پر کس نے میرے کہا علم مولانا کے فضل الرحمان مطابق کو ان کو نوٹس کیا جی مولانا فضل الرحمان کو یہ بات کس نے کہی کہ اسرائیل کو قبول کر لیا جائے؟ جو ان کی جماعت کے لوگ جن کو پی ٹی آئی اٹھاتی رہی اور حکومت وقت بار بار یہ کہتی رہی کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی اپنی جماعت میں کہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں اسی میں فائدہ ہے۔ میں ذرا جواب لے لوں سر اس کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو نوٹس کیا سر صداقت صاحب سے اور جواب ان کو یہ گود میں لے کر پھر رہے ہیں۔ صداقت صاحب بڑے سنگین الزامات ہیں سر، بھارت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب بھارت سے پیسہ بھی آیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو کشمیر جو ہے وہ پوری طرح ہاتھ سے چلا گیا۔ بہت سنگین الزام ہے سر یہ۔ منصور، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی ویلکم کرتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ سب کی فنڈنگ چیک کرے۔ ہم نے اپنے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا دے دیا اور وہ چیک کرے، اور یہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی اور نون لیگ کا یہ چیز ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ سب کو چیک کریں۔ یہ چیک کر لیں کہ ایک دفعہ وہ آپ کو پتہ ہے نا محترمہ بینظیر اور خالد خواجہ کی کتاب میں بھی ہے کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف صاحب کو ملینز آف ڈالر دیے تھے بے نظیر صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے، یہ ان کو لینے کے دینے پڑ رہے۔ اس کے علاوہ مارک سیگل کا آپ کو پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ لابیسٹ ہے اور وہ ان کی فورن فنڈنگ اکٹھی کرتا رہا ہے۔ یہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے والی باتیں۔ بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب آپ اور میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا، اور حافظ حمداللہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب جو تشریف نہیں لائے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کچھ تلخیاں ہوئی اس پروگرام کے اندر، ایک دفعہ پھر سے جاتے جاتے آپ سے معذرت اگر آپ کو کسی کی کوئی گفتگو بری لگی ہو، کیونکہ بطور میزبان یہ میرا فرض تھا۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔